बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, लाइफ लाउंज में डॉक्टर इदरीस, वेलकम। जैसा कि आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का पता है, नॉर्मली हम बात करते हैं स्किन से मुताल्लिक बिलखुसूस और मेडिसिन से मुताल्लिक बिलउमूम, और इसी तरह से हम एक सोशल इशू को भी, जो करंट इशू हो या मौके की मुनासबत से हो, उस पर बात करते हैं। तो आज हमने दो टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं। पहला जो स्किन से मुताल्लिक है, वो पिछले प्रोग्राम में एक दोस्त ने, एक भाई ने मैसेज किया था और वो बात करना भी चाहते थे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर आप कोशिश करें कि आप मैसेज छोड़ दें और उस मैसेज को हम आंसर कर देंगे। उस पर कॉल नहीं करें, क्योंकि उस पर हम डायरेक्ट कॉल नहीं लेते। डायरेक्ट कॉल करने के लिए आप हमारे जो लैंड लाइन्स हैं, PTCL के नंबर्स हैं, उनको यूज़ करें और उस तरह से हम उसको आंसर करेंगे और लाइव कॉल भी ले लेंगे। उन्होंने पूछा था कि उनके चेहरे पे कुछ बाल हैं, बहुत ज़्यादा बाल हैं, और उन बालों के लिए किस तरह से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो उसी के लिए ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर अच्छे खासी डिटेल में बात होनी चाहिए थी, इसलिए पिछले प्रोग्राम में मैंने उस पर आंसर नहीं किया था। मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में हम जो हेयर रिमूवल है उसके जो प्रोसेसेस हैं या प्रोसीजर्स हैं या तरीक़ाकार है उस पर बात करेंगे। तो हेयर जो, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको हम हिर्सुटिज़म भी कहते हैं, या आप सिंपल वर्ड्स में कह लें कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ। जो वो वाले हेयर जो बॉडी पे आ जाते हैं, उन हिस्सों पे जो मुनासिब नहीं होते, जिनको रिमूव करना चाहिए, करना पड़ता है, उसको हम उसके दो रीज़न्स होती हैं, दोनों को आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होते हैं। इससे पहले कि हम ये बात करें कि उनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है और उनकी ट्रीटमेंट क्या है, पहले थोड़ी सी बात इस सेगमेंट में हम इस पे कर लेंगे कि जो हेयर रिमूवल है, जो अनवांटेड हेयर है, वो होते क्यों हैं। क्या वो एक बीमारी है या कि एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि हो सकता है किसी को भी। अगर वो बीमारी है तो जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे वो बाल नहीं जाएंगे, जितने मर्जी प्रोसीजर्स कर लिए जाएं। तो अगर वो बीमारी है, उसको ट्रीट करना होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं या कौन कौन सी वजूहात हैं, जो रीजंस हैं जिनकी वजह से ये बाल एक्स्ट्रा जो है उनकी ग्रोथ हो जाती है, अनवांटेड हेयर आते हैं और उनको रिमूव करना पड़ता है। और इसके अलावा जो फैमिलियल रीजंस कह लें या आप कह लें कि जो एथनिसिटी की वजह से होती हैं, उनकी वजह से अगर बाल आते हैं तो उनको कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम रिमूव कर सकते हैं, आज उन पे हम बात करेंगे। और जो सबसे फेमस तरीका है और जो वेरी कॉमन जिसे कहते हैं वो लेज़र हेयर रिमूवल है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि लेज़र पे भी डिटेल में बात की जाए। इससे मुताल्लिक अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें आप लाइव कॉल्स करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दूसरा जो सेगमेंट हमने लिया है या जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो आज के दिनों की मौके की मुनासबत के हवाले से है। बहुत अच्छा टॉपिक है। ज़िंदगी में एक बार हम सब पे फ़र्ज़ भी है और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरह से वो एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में हाज़री के लिए पहुँच जाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बाअदब हाज़री के लिए हर बंदा दिल से दुआ करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज बैतुल्लाह की बात कर रहे हैं आज हम, कि हज के मकासद क्या है। जब हज बैतुल्लाह की फ़र्ज़ियत का कुरान करीम में भी हुक्म है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम कोशिश ये करेंगे कि इस पे बात की जाए कि हज बैतुल्लाह के मकासद क्या क्या थे। ना सिर्फ ये बात हम करेंगे कि हज बैतुल्लाह के इंडिविजुअली इनफरादी सतह पर क्या मकासद हैं और क्या फ़ायदे हैं, क्या उससे हम क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। और हम कलेक्टिवली एज ए मुस्लिम उम्मा हमें क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या हम कौन कौन से मसाइल हम हल कर सकते हैं और किन किन चीज़ों से हम फ़ायदे उठा सकते हैं, ये सारी बातें आज हम इस प्रोग्राम में करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैंने अपने जो मेहमान को मदऊ किया हुआ है, इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब मोहम्मद हारिस अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं ठीक ठाक। वेलकम टू द शो।
اس سے پہلے کہ ہم حج کے مقاصد کی طرف چلیں ناظرین تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو غیر ضروری بال ہیں جو چہرے پہ نارملی تو چہرے پہ ہوتے ہیں جو پرابلم کرتے ہیں کیونکہ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ریجنز ہیں، کمر ہے جیسے کہ ایکسلری ریجنز ہیں، ان میں بھی جو غیر ضروری بال آ جاتے ہیں ان کو ریموو کرنا یا ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ غیر ضروری بال، ایک تو یہ ہے کہ چہرے پہ، مردوں کے چہرے پہ اللہ رب العزت نے داڑھی بھی دی ہے، مونچھیں بھی دی ہیں، تو اس کو سنت سمجھ کے بھی رکھا جائے اور دیکھا جائے تو یقیناً اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ خواتین کے لیے یہ مسئلہ بڑا کامن اور بڑا مشکل والا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے چہرے پہ جب یہ بال آتے ہیں تو وہ جو بیوٹیفیکیشن ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی خواتین کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ خوبصورت لگے اور اپنی خوبصورتی کا خیال بھی رکھیں۔ تو اب اگر یہ بال آ جاتے ہیں تو اس میں پہلے جیسے میں نے کہا کہ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بال نارملی اگر فیملی ہسٹری ہو تو بھی زیادہ آتے ہیں، اگر پیرنٹس کو تھے یا گرینڈ پیرنٹس کو تھے تو بال آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اگر فیملی ہسٹری کے ہیں تو اس میں کسی پرابلم کا مسئلہ اور یا کوئی بیماری نہیں ہوتی، ان کو آرام سے آسانی سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اس میں جو ریزن ہے وہ ایتھنیسٹی ہے۔ جو ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشین لوگ ہیں ان میں باقی لوگوں کی نسبت تھوڑے زیادہ ہی ہوتے ہیں، بازوؤں پہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، فیس پہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے بھی ان کو ریموو کروانے کے لیے خواتین کو بہت سارے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک نیچرل یا آپ کہہ لیں کہ نارمل ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں، ان کو بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری جو ریزن ہوتی ہے وہ ہے اوبیزٹی۔ اگر وزن بڑھ جائے، موٹاپا آ جائے تو اس صورت میں بھی بال بڑھ جاتے ہیں، زیادہ بال ہو جاتے ہیں، ان نیسیسری ان وانٹیڈ ہیئر آتے ہیں، ان کو بھی ریموو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزن کو بھی کم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ ایج ہے۔ ایج کے ساتھ خواتین کے فیس پہ بھی بال آتے ہیں اور ان بالوں کو بھی ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس میں بیماریاں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم اس میں بیماریوں کے بارے میں بات کریں، وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ میرے مہمان کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حارث علی صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی حارث بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حج ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، فرضیت کب ہوئی اور کن کن لوگوں پہ اور کن صورتوں میں اس کی فرضیت واجب ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا لغوی معنی ہے کسی اہم کام کا ارادہ کرنا جی، اور اس کا جو ہمارے عرف میں اس کا معنی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور شہر مکہ کے مقدس مقامات کا پر حاضری دینا مخصوص اوقات میں، اس چیز کا نام جو ہے حج ہے۔ اور حج یہ مشہور قول کے مطابق، علامہ شامی علیہ رحمہ کے بھی قول کے مطابق، حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اور قرآن کریم میں رب العالمین نے اس کے بارے میں واضح طور پر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف راستہ کی استطاعت رکھیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ فرض ہے۔ پھر اب ہم اس کے مقاصد کو دیکھیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو حج کے بے شمار مقاصد ہیں، جن میں سے اہم جو مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی، اس پہ بھی بات کریں گے ہم۔ پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ صاحب استطاعت لوگوں پہ حج فرض ہے، جی، تو کس طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ صاحب استطاعت کے لیے کیا یہ وہی ہے جو زکوٰۃ ہے، یا چلیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر یہاں سے بات شروع کریں گے کہ یہ استطاعت سے کیا مراد ہے، صاحب استطاعت جو ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ان وانٹیڈ ہیئر ریموول کے، جو غیر ضروری بال ہیں جسم پہ، ان کو کس طرح سے ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی بات کریں گے کہ ان کی ریزنز کیا ہیں، کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ غیر ضروری ہیئر
بڑھ جاتے ہیں اور ان بیماریوں کا علاج بھی ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک پی سی او ڈی یا پی سی او ایس یا پولیسسٹک خواتین کو بڑا اچھے سے اندازہ ہے کیونکہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں اووریز میں کچھ سسٹ بن جاتی ہیں. اگر پی سی او ایس ہے, پولیسسٹک اووریز ہیں, تو اس صورت میں بال بھی بڑھ جاتے ہیں, وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں. اور وہ عام طور پہ خواتین جب ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں, ڈرماٹولوجسٹ کے پاس, تو انہیں پتہ ہوتا ہے, وہ گائنی والوں کو دکھا چکے ہوئے ہوتے ہیں اس سے پہلے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں پی سی او ایس ہے. جب آپ, یہ میں اس لیے بیماریوں کا بتا رہا ہوں کہ جب آپ لیزر کے لیے جائیں گے آگے یا اس کی ٹریٹمنٹس کے لیے جائیں گے تو یہ ڈاکٹر سے بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس حساب سے وہ ٹریٹمنٹ ڈیوائز کی جا سکے. پولیسسٹک اووریز جو بڑی کامن بیماری ہے, اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بال بھی بڑھ جاتے ہیں اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ دور سے مسائل بھی جو خواتین کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں اس کا علاج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری جو بیماری ہے اس کو ہم کشنگ سنڈروم کہتے ہیں. آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہارمونز ہیں ان کا امبیلنس ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایڈرینل ہائپرپلیزیا ہے, ان سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. یا پھر اگر کچھ میڈیسنز لے رہے ہوں جس میں مینوکسیڈل نوٹوریس بیماری میڈیسن ہے, وہ نارملی جو یوز کی جاتی ہے خیر اگر بال کم ہو جائیں تو اس کے لیے, تو اگر وہ ان نیسیسری اس کا یوز کیا جائے تو اس سے بھی بڑھ جاتی ہے. یا پھر ہارمونز کا انٹیک جو ہے نا وہ کیا جائے تو اس سے بھی بال بڑھ سکتے ہیں. آج کل جو برائلر چکن ہے یہ بھی ایک ون آف دی ریزنز ہے, اگرچہ اس پہ ابھی تک کوئی اسٹڈی نہیں ہوئی, لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ یوز کرتے ہیں یا فاسٹ فوڈ زیادہ یوز کرتے ہیں ان میں بھی بال زیادہ آتے ہیں. اب آتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو ہیں ان کا علاج کیا ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے. جب آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, ڈرماٹولوجسٹ کے پاس یا دوسرے جو اینڈوکرائنالوجسٹ ہے اس کے پاس, تو وہ کچھ مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان ٹیسٹ کے ذریعے ان کی ٹریٹمنٹ کر کے تو وہ آپ کو اس کی ڈائگنوسس کر کے ٹریٹمنٹ کریں گے. یہ میں ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو لیزر کے لیے جانا ہے, یہ ایک ایکسپینسو پروسیجر ہے, تو جب بھی آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ضروری ہے. ادروائز آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے, ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور آپ ایک پروسیس سے بھی گزریں گے لیکن آپ کو وہ خاطرخواہ ریزلٹس نہیں ملیں گے. تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ لیزر کے لیے جائیں تو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس یا جو ڈاکٹرز ہیں اتھینٹک ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک کنسلٹیشن ضرور کریں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اگر آپ کو اور کوئی پرابلم ہے یا کوئی بیماری ہے تو اس کو اسی حساب سے ٹریٹ کر کے پھر جو ہے پروسیجر شروع کیا جائے. اب اگلے سیگمنٹ میں ہم لیزر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ لیزر ہے کیا اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں, پروسیجر میں کیا کیا ہوتا ہے اور آفٹر کیئر جو ہے وہ کیا کیا ہونی چاہیے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے آپ اپنے کویشچنس پوچھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ لائیو کال کر کے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے مہمان جناب حارث صاحب کی طرف, اور ان سے بات ہو رہی تھی کہ صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے, کہ وہ کون لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں, اور اگر صاحب استطاعت بندہ حج نہیں کرتا, حج کے لیے نہیں ارادہ کرتا اور سفر نہیں کرتا, تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی, اسلام میں حج کے لیے صاحب استطاعت کا مراد اس سے یہ ہے کہ جو بندہ جسمانی طور پر استطاعت رکھتا ہو اور مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو. ٹھیک. جسمانی سے مراد یہ ہے کہ اس کی طبیعت, اس کی صحت اسے اجازت دیتی ہو کہ وہ ٹریولنگ کرے, وہاں پر جائے اور یہ مخصوص جو عبادتیں ہیں ان کو سر انجام دے. اور مالی طور پر سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی مالیت ہو کہ وہ ٹریول کر سکتا ہے. ظاہری بات ہے آج کے دور میں آپ دیکھیں تو اب جو ایئر لائن کا خرچہ ہے اور دیگر جو اس کے خرچات ہیں ان سب کو اگر وہ اٹھا سکتا ہے, متحمل ہے اس بات کا, تو پھر اس پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اور چونکہ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور 5واں رکن ہے اور اس کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہے, تو ایسی صورت میں اگر کوئی حج کا انکار ہی کرنے والا ہو, یعنی حج کو تسلیم ہی نہ کرے کہ حج فرض ہے, اس کے بارے میں تو کفر کا قول کیا گیا ہے. اور جو حج نہیں کرتے لیکن اس کو یہ جانتے ہیں کہ حج فرض ہے, تو وہ چونکہ ایک اہم رکن ترک کر رہے ہیں, اس لیے وہ ایک بہت برا کام کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اس رکن کو بجا لائیں تاکہ گناہ سے بچ جائیں, عذاب سے بچ جائیں. جی بالکل. ابھی آتے ہیں کہ حج کے مقاصد کی بات کر رہے تھے ہم, کہ آج ہمارا پروگرام بھی اسی پہ بیس کر رہا ہے کہ حج کے مقاصد کیا کیا ہیں انڈیویجولی اور کولیکٹیولی, تو آپ کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ جی, حج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک تو ہے وحدت اور پرہیزگاری. ٹھیک. وحدت
آپ یہ دیکھیں کہ جو حج ہے یہ مسلمانوں کو باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے. یعنی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں, مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے. اور دوسرا اس سے لوگ رنگ, نسل, عربی, اجمی اس چیز سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے اپنے دکھ درد شیئر کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حج ہمیں وحدت کا درس دیتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ عالم اسلام کو ایک میسج جاتا ہے, یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلمان چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو, شمال میں ہو یا جنوب میں ہو, یہ سرحدی رکاوٹیں بھی اگر ان کے درمیان حائل ہوں لیکن اس کے باوجود ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. اگر ایک مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کو دیکھ کر دوسرا بھی اس کی شدت کو محسوس کرتا ہے. رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی لیے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن آپس میں بھائی ہیں. ظاہری بات ہے اگر اس کا بھائی تکلیف میں ہو تو یہ بھی پریشان ہوگا, اس کے درد کو محسوس کرے گا. تو جو ہمیں حج جو ہے یہ یونٹی کا, ہمیں وحدت کا درس دیتا ہے. اور دوسرا جو اس کا ہمیں مقصد نظر آتا ہے وہ پرہیزگاری ہے, کہ حج ہمیں پرہیزگاری کے بارے میں بتلاتا ہے, تقوی کے بارے میں بتلاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ آج حج کرنے کے لیے جاتا ہے, وہ اکانومی کلاس کا اگر وہ ٹکٹ لیتا ہے یا بزنس کلاس کا لیتا ہے, اسی طرح اگر وہ ہوٹل بک کرواتا ہے تو 5 سٹار یا 7 سٹار کرواتا ہے اور ایک عام ہوٹل بک کرواتا ہے, اس چیز کو رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں دیکھا جاتا. یہ چیز معنی نہیں رکھتی. اصل جو مراد ہے, جو مقصد ہے, وہ تقوی کا حصول ہے. یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. کہا ان جانوروں کا نہ تو رب العالمین کی بارگاہ میں گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے, ہاں جو تقوی ہے, جو خلوص ہے, یہ رب العالمین کی بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے. تو اسی سے ہمیں معلوم ہوا کہ تقوی اور جو پرہیزگاری ہے یہ مقصود ہے حج کے ساتھ. اسی طرح حج جو ہمیں وحدت اور تقوی کا درس دیتا ہے. اگر دیکھا جائے تو جو زیادہ تر عبادات ہیں, جیسے آپ نماز کو لیتے ہیں یہ بدنی عبادت ہے, زکوٰۃ کو لیتے ہیں مالی عبادت ہے, روزہ کو لیتے ہیں یہ بھی ایک بدنی عبادت ہے. لیکن اگر حج کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کا مالی عبادت بھی ہے, بدنی عبادت بھی ہے, اور آپ اپنے پیاروں سے بھی دور جاتے ہیں, آپ اپنا وطن چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ یہ ایک کمپریہنسو ٹائپ جو جسے کہتے ہیں نا اس طرح کی عبادت ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب ایک بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہے اور صرف 2 چادریں وائٹ کلر کی, وہ بھی سب نے ایک جیسی پہنی ہوئی ہے, تو یہ کس طرف کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ جو بیت اللہ کا حج ہے اس کا ایک مقصد آپ اسے کہہ لیں, یہ سفر آخرت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے, سفر آخرت کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے. وہ اس طرح کہ آپ اسی بات کو دیکھ لیں کہ ہم جو احرام پہنتے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ احرام میں بھی جو کفن ہے وہ بھی سفید ہوتا ہے, احرام بھی سفید ہوتا ہے, کفن بھی انسٹچ ہوتا ہے, وہ بھی سلا ہوا نہیں ہوتا, اسی طرح احرام بھی انسٹچ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں آخرت کے بارے میں, یعنی کہ آخرت کے بارے میں ہمیں یہ نشاندہی کرتا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ حج جو ہے وہ ہمیں 5 مراحل کی یاد تازہ کر دیتا ہے, ہمیں 5 مراحل یاد کروا دیتا ہے. ایک جب انسان عالم ارواح میں تھا, پھر دوسرا جب انسان ماں کے شکم میں تھا, تیسرا دنیا کے معاملات بھی, اور قبر, آخرت. یہ 5 مراحل ہیں جو انسان کو حج کرنے سے یہ اس کے ذہن نشی ہو جاتے ہیں, تازہ ہو جاتے ہیں. اور علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اکٹھا ہوں اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی قربانی دیں, خواہشات جو ہے خواہشات اپنی جو ان کی ذاتی خواہشات ہیں ان کو ترک کرنے کا نام ہی حج ہے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ آپ اپنی ذاتی خواہشات کو بھی ترک کرتے ہیں, آپ اپنے رشتہ داروں سے بھی دور جاتے ہیں, آپ اپنے گھر سے دور جاتے ہیں, آپ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے جاتے ہیں. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ اللہ رب العزت کو صرف پاک پیسہ ہی, جائز پیسہ ہی پسند ہے. اگر آپ ناجائز یا رشوت یا کسی بھی طرح سے کسی کے حق کو کھا کے یا کسی کے پیسے مار کے اگر حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ ایکچولی
اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول لینے کی بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت خود بھی پاک ہے اور اس کو پاک پیسہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں لیزر کی طرف کہ لیزر ہے کیا۔ لیزر، اب جیسے ہم نے بات کی کہ بال، غیر ضروری بال جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں اور کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ ان کا جو غیر ضروری بال ہیں ان کا علاج کیا ہے۔ بہت سارے میتھڈز ہیں، لوگ بلیچ کرتے ہیں، اس کے بعد ویکسنگ کرتے ہیں، یہ وہ سارے پروسیسز ہیں جو کہہ لیں کہ ٹیمپریری معاملات ہیں۔ کچھ کریمیں بھی ہیں، کچھ آئنٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ لگا کے بھی آپ ان بالوں سے کچھ وقت کے لیے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک پرماننٹ یا ایک بہتر حل جو ہے وہ جو میڈیکل سائنس میں ہے وہ ہے لیزر۔ لیزر ہوتا کیا ہے؟ لیزر ایکچولی ایک فکسڈ ریڈیشنز ہیں، لائٹ ہے ایکچولی، یہ ریڈیشنز نہیں، اس کو آپ لائٹ کہہ لیں، جو ایک فوکسڈ پوائنٹ پہ ہم دیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو لائٹ کی ہیٹ ہے وہ ہیئر فولیکل جو ہے اس تک پہنچاتے ہیں، جو ہیئر کا پگمنٹ ہے اس کے تھرو ابزارب کر کے، تو وہ ہیٹ جو ہے وہ ہیئر فولیکل کو ڈیمیج کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ بال، وہاں سے بال نہیں نکلتا۔ اب آتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری کیا ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ نارملی پگمنٹ جو ہے میلانن یا بلیک کلر ہے، ہیئر کا کلر بلیک، وہ لیزر کو ابزارب کرتا ہے، لائٹ کو ابزارب کرتا ہے اور فولیکل میں جا کے اس کو ڈیمیج کرتا ہے، تاکہ وہ فولیکل جب ڈیمیج ہو جائے گا تو وہ وہاں سے اس کے بعد نیا ہیئر وہاں سے نہیں نکلے گا۔ اب آگے اس پروسیس میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں یا کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں، وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جو ہے ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو ہم بات کر رہے تھے لیزر پہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فوکسڈ لائٹ ہے جس کی جو ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے اور فولیکل کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اب اس میں جو کہا جاتا ہے کہ پرماننٹ ہیئر ریموول، ایکچولی یہ میتھ میں بس کرنا چاہ رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ پرماننٹ ہیئر ریموول نہیں ہوتی، ایکچولی یہ پرماننٹ ہیئر ریڈکشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کے 100% بال ختم ہو جائیں گے 2 یا 4 یا 6 یا 8 سیشن لینے کے بعد، تو ایسا ممکن نہیں ہے، آپ کو بعد میں کچھ مینٹیننس سیشنز بھی لینے پڑتے ہیں۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے بال ہیں کچھ ایکٹیو فیز میں ہوتے ہیں، کچھ ڈورمنٹ میں ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوتے ہیں اور کچھ گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی جب ہم لیزر کرتے ہیں تو یہ صرف انہی ہیئرز کو ڈیمیج کرے گا یا ٹارگٹ کرے گا جو سکن پہ نظر آ رہے ہیں، جو سکن کے اوپر ہیں۔ اب اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لائٹ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے تھرو دی شافٹ، جو ہیئر کی شافٹ ہے اس کے ذریعے جا کے فولیکل کو ڈیمیج کرے گی۔ اب جو باہر نہیں آئے ہوئے ہیئر ان کو ڈیمیج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہیئر کا کلر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر گرے کلر ہے یا وائٹ کلر ہے تو اس سے وہ لائٹ ٹرانسفر ہی نہیں ہوگی، اس لیے اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگرچہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لیزرز کی جو ایڈوانس ہو رہے ہیں یا ان میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اور پروگرس ہو رہی ہے، اس میں کافی حد تک بہت ساری چیزوں کو ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو ہم 100% نہیں کر سکتے۔ اب اس میں 2 چیزوں کا بڑا امپارٹنٹ ہے کہ آپ کی سکن ٹائپ کیا ہے، سکن کا کلر کیا ہے اور بالوں کا کلر کیا ہے، بالوں کی تھکنس کیسی ہے، اس پہ بیس کرتا ہے کہ آپ کو رزلٹس کیسے ملیں گے۔ اگر کنٹراسٹ اچھا ہے، بلیک کلر کا جو بال ہے اور وائٹ کلر کی سکن ہے، تو اس میں آپ کو اچھے رزلٹس ملیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا جیسے بلانڈ ہیئر ہیں یا گرے ہیئر ہیں، ان میں ایکچولی بہت زیادہ اچھے رزلٹس نہیں ملتے۔ اگرچہ ہمارے پاس لیزر کی کافی ساری اقسام ہیں، جیسے ڈائیوڈ لیزر ہے، اس کے بعد این ڈی ایگ ہے، اس کے بعد الیگزینڈرائٹ ہے، کمبینیشنز کی بھی مشینیں موجود ہیں۔ تو وہ سکن ٹائپ کہ کون سی سکن ہے اور بالوں کا کلر اور تھکنس کیا ہے، اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سا لیزر
استعمال کیا جائے گا اور اس کے پھر ریزلٹس کتنے ملیں گے. اب ڈیورنگ دی پروسیجر کیا ہوگا اور پروسیجر سے پہلے کیا ہے اور پروسیجر کے بعد کیا ہے, اس پہ ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں جناب حارث صاحب کی طرف, اور ان سے بات ہو رہی تھی کہ حج کے مقاصد جو ہم بیان کر رہے تھے ان میں انسان اپنی خواہشات کی جو قربانی دیتا ہے, ان میں تھوڑی روشنی ڈالیے. جی بالکل, جیسا کہ میں نے آیت کریمہ یہ تلاوت کی, رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جی اب ظاہری بات ہے صاحب استطاعت حج کے لیے جائے گا تو اس نے پہلے اپنا پاسپورٹ بنوانا ہے, پھر ویزا اپلائی کرنا ہے, اس کے بعد ایئر لائن کا ٹکٹ لینا ہے, پھر اس کے بعد اس نے ہوٹل کی ریزرویشن کروانی ہے. تو یہ سارے معاملات اگر آج کے آپ اس مہنگائی کے دور میں بات کریں تو کم و بیش میرے آئیڈیا کے مطابق 10-12 لاکھ سے کم میں یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ ریاکاری کے بغیر, دنیا داروں کو دکھلاوا کیے بغیر یہ بندہ مال خرچ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رب العالمین کی رضا کے لیے, اس کے رسول کی رضا کے لیے, صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اب جو ہمارا جو موجودہ اس ٹائم ماحول چل رہا ہے, جو آپ موسم کی کنڈیشن کو دیکھ لیں تو اتنی گرمی کے اندر ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ وہ چل انوائرمنٹ میں رہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایسے ماحول میں رہوں کہ میرا بدن جو ہے وہ اس میں راحت محسوس کرے. لیکن حجاج آپ دیکھیں گے کہ اتنی گرمی کے عالم میں وہاں پر موجود ہوں گے اور وہاں پر لو بھی چل رہی ہوگی, ظاہری بات ہے میدان میں جائیں گے. تو ایسے میں ان کا یہ کنڈیشن اختیار کرنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ یہ اپنے پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری جسمانی خواہشات بھی رب العالمین کے لیے قربان ہیں, تو اس لیے وہ یہ بھی قربانی دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانور کی قربانی کا عمل کیا جاتا ہے, وہاں پر حجاج کرام قربانی کریں گے تو ظاہری بات ہے وہاں پر جب قربانی کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں یہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی قربانی ہے, یعنی اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے. تو یہاں پر اپنی خواہشات قربان کی جاتی ہیں. اگر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ یہ تصور کر لیں جب آپ چھری چلائیں, آپ یہ تصور کریں کہ آپ چھری جانور پر نہیں چلا رہے بلکہ اپنی خواہشات پر چھری چلا رہے ہیں. تو اپنی خواہشات کو ترک کرنے کا نام جو ہے یہ حج ہے, اور یہ پیغام ہمیں حج سے ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی ہر طرح کے لیے خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے حج کے موقع پر. اور میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پنجابی میں انہوں نے ایک شعر کہا ہے اور بڑا ہی خوبصورت, اس میں اس ساری گفتگو کا لب لباب ہے. آپ کہتے ہیں لہو بھی پیتی جاننا ہے, حج بھی کیتی جاننا ہے, کھا کے مال یتیمہ دا بھج مسیتی جاننا ہے, نفس تے کدی چھری پھیری نہیں, نفس تے کدی چھری پھیری نہیں, بکرا ہی کیتی جاننا ہے, بلے نو بھی سمجھانا یارا اے کی کیتی جاننا ہے. تو اس سے انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ حج جو ہے یہ قربانی کا نام ہے. اس میں جب آپ جانور بھی قربان کریں تو یہی نیت ہو کہ آپ جو ہے اپنی خواہشات کو قربان کر رہے ہیں. تو مختصر الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حج ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا درس دیتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے جو بابا بلے شاہ کو کوٹ کیا تو انہوں نے وہی بات کی, اصل میں ہمیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی کہ آج بدقسمتی سے ہم اللہ رب العزت کو بھی دھوکہ دینے پہ سے بالکل بھی کتراتے اور گھبراتے نہیں ہیں. اتنی ریاکاری کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ رب العزت پاک ہے, سبحان ربی العظیم ہم ہر سجدے میں کہتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت پاک ہے اور اس کو پاک مال ہی چاہیے. آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں یا اس کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ پاک مال ہی ہونا چاہیے. لیکن کسی کو بھی ڈائریکٹلی کہے بغیر صرف اتنا کہنا میں مناسب سمجھوں گا کہ آپ جب بھی کبھی اللہ کی راہ میں آپ حج پہ جا رہے ہیں, عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, یا آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں, یا آپ اپنے بچوں پہ بھی لگا رہے ہیں, کیونکہ جو آپ بچوں کے لیے دیتے ہیں وہ بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کہ وہ بھی صدقہ ہی ہے. جب وہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت بالکل جانتے ہیں, ہر چیز سے واقف ہیں. وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے اور ہر چیز کا پتہ ہے. تو پھر لگانے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کہ کیا یہ پاک مال ہے جس پاک بارگاہ میں, پاک ہستی کی بارگاہ میں ہم پیش ہونے جا رہے ہیں, کیا ہم سب کچھ پاک لے کے جا رہے ہیں. ابھی بات کرتے ہیں, اس طرف آتے ہیں تھوڑا سا کہ حج بیت اللہ ہو اور حضرت
ابراہیم علیہ السلام جو جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد فرمایا کرتے تھے ان کا ذکر نہ ہو. دیکھیں حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں، ان کی اولاد کی، ان کی زوجہ کی سنتوں کو دیکھا ہے. تھوڑا سا اس طرف بھی روشنی ڈالیے جناب. جی بالکل ایسے ہی ہے. قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی کہ اس کعبۃ اللہ میں مکہ میں واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. آج بھی آپ دیکھیں حجاج کرام جاتے ہیں تو وہاں پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تو وہ رب العالمین نے نشانی کے طور پر اسے باقی رکھا ہوا ہے. اسی طرح جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، ان کی نشانی، انہوں نے جو سعی کے مقام پر جہاں پر حجاج کرام سعی کرتے ہیں صفا سے مروہ، تو اس مقام پر دوڑی تھیں. ان کی اس ادا کو رب العالمین کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ رب العالمین نے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے اس کو ضروری قرار دے دیا کہ جو بندہ وہاں پر سعی نہیں کرے گا، نہیں دوڑے گا، تو اس کا جو ہے یہ حج یا عمرہ نہیں ہوگا. تو اس کی بڑی فضیلت ہے. رب العالمین نے قرآن کریم میں، ظاہری بات ہے آپ دیکھتے ہیں مقام ابراہیم جو ہے اس میں وہ آج بھی نقش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو نقوش ہیں آپ کے پاؤں مبارک کے وہ بھی وہاں پر درج ہیں. یہ بھی رب العالمین کا ایک معجزہ ہے کہ اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود وہ آج بھی اسی طرح ان میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ آج بھی لوگوں کے لیے ایک معجزہ کے طور پر قائم ہے. اللہ رب العزت بہت بڑا باوفا ہے، سب سے بڑا باوفا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ، اور وہ بندے جو اللہ رب العزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ایک چھوٹے سے بچے کو، وہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی پیشانی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ہر وقت اپنے کندھوں پہ بٹھائے رکھتے تھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا پسند کرتے تھے. اللہ رب العزت کے حکم سے ایک وادین غیر ذی زرع، جسے کہتے ہیں نا بے آب وادی، جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ کھیتی نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت کا حکم ہے وہاں پہ چھوڑ دیا. پھر اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے قربان کرنا ہے، اس کے لیے بھی وہ بالکل کسی طرح سے بھی سوچتے بھی نہیں ہے. اور بیٹا بھی یہی کہتا ہے، سکھائے کس کو اسماعیل، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ان کے جو فرزندی کے آداب تھے کہ انہوں نے آگے سے یہی کہا تھا کہ آپ اب جو اللہ کا حکم ہے وہ کر جائیے. تو پھر اللہ رب العزت نے بھی ان سب باتوں کو، ایک ایک بات کو اللہ رب العزت نے تا قیامت جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے. ہر بندہ فخر محسوس کرتا ہے وہاں پہ جانا، دیکھنا، وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں میں ایک دفعہ دیکھ سکوں. ناظرین اس پہ بات ہم اور بھی کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور ابھی ہم آتے ہیں لیزر کی طرف. تو جو کویسچن تھا کہ ہم چہرے پہ بال زیادہ ہیں تو ان سے کس طرح سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں، تو اس کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو بیسٹ اویلیبل آپشنز ہیں وہ لیزر ہی ہیں. اب لیزر کے لیے جب آپ نے لیزر کے لیے جانا ہے تو دو چار چیزوں کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوالیفائڈ بندے کو سلیکٹ کریں اور اس سے جا کے کنسلٹیشن کریں اور پوری ڈیٹیلز پوچھیں کہ مجھے اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے اور کتنے ریزلٹس ملیں گے اور کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا اسکن ٹائپ بڑا امپارٹنٹ ہے اور لیزر مشین بھی بڑی امپارٹنٹ ہے کہ کون سا لیزر یوز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بال پہ، اس کی تھکنس پہ، اس کے کلر پہ اور اسکن ٹائپ پہ. اب جب آپ جاتے ہیں تو آپ ضرور پوچھیں کہ آپ کو سیشنز کتنے چاہیے ہوں گے. نارملی کم سے کم 4 سے 6 سیشنز چاہیے ہوتے ہیں، بعض لوگوں میں 10 سے 12 بھی چاہیے ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کو کوئی یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ کے 100% ریزلٹس آئیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے. کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ہارمونز بھی پراپر ہو جائیں یا وہ ان کی ڈائٹ، اور ڈائٹ کا جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈائٹ بہت امپارٹنٹ ہے. ڈائٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جو آپ کو ڈاکٹرز بتائیں گے کہ یہ چیزیں آپ نے کھانی ہیں، یہ نہیں کھانی، تو ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں. پھر کنسلٹیشن میں آپ یہ بھی پوچھیں، یہ بھی ضرور پوچھیں کہ اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، کیونکہ کمپلیکیشنز پارٹ آف دی گیم ہے. اگر یہ کہا جائے کہ میرے ہاتھ سے یا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ سے کمپلیکیشنز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی پروسیجر کیا ہی نہیں ہے. جب بھی آپ پروسیجر کریں گے اس میں کمپلیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں.
اب اگر کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے, اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یا امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے, اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. نارملی یہ پروسیجرز جو ہیں عام طور پہ ٹیکنیشینز کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کی سپرویژن میں ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کو کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں. تیسری بات آپ نے جو ڈاکٹر کو آپ نے خود سے بتانی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے یا آپ کوئی میڈیسنز لے رہے ہیں, جیسے بلڈ تھننگ میڈیسنز ہیں, یا آپ وائٹننگ یا بلیچ کر رہے ہیں یا کلر کو وائٹ کرنے والی کریمز یوز کر رہے ہیں, یہ ضرور بتائیں کیونکہ ان کے ایفیکٹس آتے ہیں. اور سن بلاک آپ کتنا یوز کرتے ہیں اور آپ کا سن ایکسپوجر کتنا ہے, یہ بھی بڑا ضروری ہے. یہ آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ نے سن میں کتنا جانا ہے تاکہ اس حساب سے آپ کے جو سن اسکرین یوز کرنی ہے اس کی اسٹرینتھ اور وہ بھی ڈیسائیڈ کر کے ڈاکٹر آپ کو بتائے گا. اب اگلے سیگمنٹ میں ہم یہ بات کریں گے کہ پروسیجر کے دوران کیا ہوگا اور پروسیجر کے بعد آفٹر کیئر کیا ہوتی ہے, اور آگے ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ حج مسلمانوں کے مسائل جو ہیں, معاشی اور سیاسی مسائل جو ہیں, ان کو حل کرنے میں کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے, جس طرف ہماری توجہ اصل میں نہیں جاتی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین چلتے ہیں جناب حارث صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حج کس طرح سے ہمارے جو معاشی اور جو کلیکٹیو مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, ان کو سالو کرنے میں, ان کو حل کرنے میں کس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے. جی میں آپ کو ایک ریفرنس کے ساتھ جو ہے یہ بات کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. جی ایک شخص نے کہا حج از اے انٹرنیشنل کنونشن اینڈ انٹرنیشنل اسمبلی آف مسلمس, یعنی حج ایک عالمی اجتماع ہے جی جس میں مسلمانوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا حل بیان کیا جانا چاہیے اور آئندہ جو پورے سال کا لائحہ عمل ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. یعنی امیر حج پر لازم ہے کہ وہ دیکھیں کہ مسلمانوں پر کہاں کہاں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ فلسطین لے لیں, شام, برما, اور ہماری جو شارق جسے کہا جاتا ہے پاکستان کی, کشمیر کو آپ لے لیں. تو اس میں امیر حج کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا پلان تیار کریں جس پر امپلیمنٹ کرواتے ہوئے ہم ظالموں کے ہاتھ کو روک سکیں. تو وہاں پر چونکہ تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور امیر حج کا ایک پیغام پوری دنیا میں ایک عالمی لیول پر سنا جاتا ہے, اسی طرح امیر حج کو یہ چاہیے کہ وہ امیر حج تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر ہر اعتبار سے ہم ترقی کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اسلام کے وحدت کا جو فلسفہ ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے, اور جو امیر حج ہے اس کا یہ بھی کام ہے, اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کہیں مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی توہین تو نہیں کی جا رہی, اور اس سے بھی بڑھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برکت سے, جن کی وجہ سے مقدس مقامات کو بھی تقدس ملا ہے, ان کی توہین تو نہیں کی جا رہی. اگر کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ دیا جائے تاکہ دنیا کو ایک میسج جائے کہ یہ مسلمان وہ ہیں جو اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے, چاہے وہ بیت المقدس ہو اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر مرنے کو بھی تیار ہیں, کٹنے کو بھی تیار ہیں. اقبال نے اسی لیے کہا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شغر. تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے معاشی مسائل, یعنی تمام اسلامی ممالک کے جو مسائل ہیں وہ حج کے ذریعے بھی حل ہو سکتے ہیں. اور ہماری, آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حج جو آپ دیکھیں قرآن کریم میں بھی بیان ہوا کہ پہلے جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو مکہ ایک تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا, تو حج کے ذریعے جو ہے ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل ٹریڈ کا کام بھی لیا جا سکتا ہے. حج ہر اعتبار سے ہمیں معاشی معاشرتی اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ایک وحدت کے پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے.
جی بالکل ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچا لیزر کے پروسیجر کو ایکسپلین کرنے کے بعد تو حج اور سفر آخرت کی بات بھی کریں گے. ابھی آتے ہیں لیزر کی طرف. تو جب آپ پروسیجر کے لیے جائیں گے تو اس وقت یہ ہوگا کہ ایک لیزر مشین ہوگی کمرے میں, آپ کو بتایا جائے گا, ایکسپلین کیا جائے گا. اس کے بعد دو چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک یہ کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں. جو بہت امپارٹنٹ ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آنکھوں کا بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ جائیں گے تو آپ کو سارا پروسیجر ایکسپلین کرنے کے بعد ہو سکتا ہے شروع میں کوئی نمنگ جیل آپ کو لگا دیا جائے تاکہ آپ کو پین نہیں ہو, کیونکہ یہ ہیٹ والا پروسیجر ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی درد کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو اس سے پہلے ہم ایک کریم لگاتے ہیں جس سے اسکن جو ہے وہ تھوڑی سی نم ہو جاتی ہے, تو پھر درد نہیں ہوتی. تو اس کے بعد ایک گوگلز دیے جاتے ہیں آپ کو, اینک ٹائپ ہوتی ہے جس سے آپ کی آنکھوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو لیزر ہیئر ریموولز ہیں یہ آنکھوں کے ایریا کے ارد گرد نہیں کیے جاتے. نہ پلکیں اس سے ریموو کی جاتی ہیں, نہ ہی جو آئی بروز ہیں یا بھویں ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے ڈینجرس ایفیکٹس آنکھوں کی طرف اگر جائیں تو وہ تھوڑے سے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ مشین سے کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں کولنگ کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جو مشین کا جو ہینڈل ہوگا جس سے انہوں نے لیزر آپ کو جو ہے وہ امیٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کچھ مشینوں کے ساتھ ہی وہ ہوتا ہے کانٹیکٹ کولنگ جس کو کہتے ہیں, اور کچھ کے ساتھ ایئر کول ہوتا ہے جو کہ ایئر کرنٹ بھیجتا ہے. وہ اکارڈنگ ٹو دی مشین اور لیزر کے حساب سے ہوتا ہے. تو وہ آپ کے جب فیس پہ لگائیں گے تو پہلے فیس کو ٹھنڈا کریں گے اور اس کے بعد وہ لیزر کی جو بیم ہے وہ امیٹ کریں گے جس سے وہ ہیئر ریموول ہوگی. اب آتے ہیں کہ اس پروسیجر کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے. جو ڈیورنگ پروسیجر دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسکن کی اریٹیشن ہو سکتی ہے, یقیناً دیکھیں ہیٹ پروڈیوس کی ہوئی ہے اور ہیٹ پروڈیوس ہوگی, حرارت ہوگی تو تبھی جو فولیکلز ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے, تو اس کے لیے اسکن اریٹیٹ ہو سکتی ہے, ریڈنس ہو سکتی ہے, یا چھوٹے چھوٹے دانے بھی اس پہ آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ڈیورنگ پروسیجر بھی اور بعد میں بھی ہم آئس کا استعمال کرتے ہیں اور جو ٹھنڈی برف ہے وہ ساتھ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی کولنگ آتی ہے اور وہ ریڈنس کم ہو جاتی ہے. اگر تھوڑی زیادہ ہو, باڈی کو ہر اسکن الگ سے ری ایکٹ کرتی ہے, اگر تھوڑی زیادہ ہو تو اس کے لیے پھر ہم ایک کریم بھی دیتے ہیں ساتھ لگانے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ برن بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسکن ٹائپ اور جو کتنے ہمیں ریزلٹس چاہیے اس حساب سے وہ لیزر کی لائٹ جو ہے یا لیزر کی جو ہیٹ والا ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. اگر برن ہو جاتا ہے یا بلیسر بن جاتا ہے جو کہ ایک کمپلیکیشن ہے جو ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے, تو اس کو پھر پراپرلی ٹائملی ٹریٹ کرنا بے حد ضروری ہے. اب آتے ہیں کہ آفٹر پروسیجرز کیا ہوگا. اس کے بعد جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے. ہاں ایک چیز جو ڈیورنگ پروسیجر جو ہو سکتا ہے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. کلر بعض اوقات کلر زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے یا بعض اوقات لائٹ ہو جاتا ہے. یہ دونوں پاسبلٹیز ہوتی ہیں. اس کو بھی پراپرلی اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اگر ہو جائے تو پھر اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اب آتے ہیں اس کے بعد جو جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وائٹننگ کریمز آپ نے یوز نہیں کرنی. جو کلر وائٹ کرنے والی کریمز ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے یوز نہیں کرنی. وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا آپ کی ٹریٹمنٹ آپ کی کریمز کے حساب سے کہ کتنی دیر تک آپ نے یہ یوز نہیں کرنی. اس کے علاوہ جو دوسرے پروسیجرز ہیں جیسے ویکسنگ ہے یا ہیئر ریموول کے جو دوسرے پروسیجر ہیں وہ آپ نے نہیں کرنے 6 سے 8 ہفتے کے لیے. اب اس کے بعد جب بھی آپ نے سورج میں نکلنا ہے, دھوپ میں نکلنا ہے, تو آپ نے سن اسکرین کا استعمال یقیناً ضرور کرنا ہے. اور منیمم SPF 30+ جو ہے, SPF پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ سن پروٹیکشن فیکٹر ہوتا کیا ہے. تو وہ جو آپ سن بلاک یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ SPF 30 جو ہے 30 سے اوپر کا 30 ہو, 35, 40, 50, 90, 100 تک ہوتا ہے. جو بھی ہو وہ آپ نے 30+ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلیکیشن یا اور کوئی پرابلم لگے, اور بہت ساری جو میڈیسنز ہیں وہ بھی آپ نے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے, وہی میڈیسن جو بلڈ تھننگ جیسے میں نے بتایا اور دوسری ہیں وہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے تبھی استعمال کرنی ہے, ادروائز آپ نے استعمال نہیں کرنی. اب آتے ہیں ریزلٹس کہ آپ کو ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں. میں نے جیسے کہ بتایا منیمم 4 سے 6 سیشنز تو منیمم ہے. بعض اوقات 10-12 سیشنز بھی چاہیے ہوتے ہیں, بعض اوقات زیادہ بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں میں 3-4 سیشنز کے بعد بھی اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں. تو اس میں ہوگا یہ کہ آپ کے جو ہیئر ہیں بہت زیادہ ریڈیوس ہو جائیں گے, کم سے کم ہوتے جائیں گے, اور اگر کچھ رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر ٹچ اپس دیتے ہیں ہم. ناظرین,
ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. میں اپنے جو مہمان ہیں جناب علامہ محمد حارث علی صاحب، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہماری ڈسکشن کا حصہ بنے، اور لائف لاؤنج میں بہت ساری باتیں ہوئیں اور لیزر کے بارے میں بات کی ہم نے. اور نٹ شیل میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کسی پروسیجر کے لیے جاتے ہیں تو کوشش یہ کریں اس سے پہلے ایک پراپر کنسلٹیشن لیں، اپنی جو کوئریز ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، وہ سارے اچھے سے ڈسکس کریں، اور اس کے بعد جا کے پھر ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے اس پروسیجر کو آپٹ کریں، اور کوشش کریں کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس پروسیجر کے بینیفٹس اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کی جو ریشو ہے وہ کتنی ہے. اگر آپ کو لگے کہ بینیفٹس زیادہ ہیں تو ضرور جائیں، اگر لگے کہ نہیں تو پھر کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. اپنے میزبان ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.